बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 कनीज़ें थीं, जिनमें से 2 के बारे में खासी मालूमात मिलती हैं, जबकि बाकी 2 के बारे में मालूमात इंतहाई महदूद हैं। आज की वीडियो में आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस कनीज़ों के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। नंबर 1, हजरत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नाज़रीन, हिजरत के 6ठे साल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों के नाम खुतूत अरसाल फरमाए, जिनमें कहा गया कि इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे और दोरे अजर के मुस्तहिक करार दिए जाओगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी कौम के इस्लाम कबूल न करने का गुनाह भी तुम्हारे ऊपर होगा। उसके बाद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64 लिखी गई और खुतूत के आखिर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोर मुबारक लगाई गई। ये खुतूत जामियत और इख्तिसार के हसीन इम्तिजाज का अजीम शाहकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 7 हिजरी के इब्तिदाई दिनों में एक खत शाह मिस्र और अस्कंदरिया को लिखा, जिसका नाम जुरैज बिन मत्ती किप्ती था और उसका लकब मुकौकस था। हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसके पास भेजा। हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक लेकर हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हो शाह मुकौकस के दरबार में पहुंचे और मतानत के साथ उनको जाकर कहा, ए बादशाह, आपसे पहले इस मुल्क में एक शख्स गुजरा है जो अपने आप को रब्बे आला समझता था। अल्लाह ने उसे निशान इबरत बना दिया, लिहाजा दूसरे से इबरत हासिल करो, ऐसा न हो कि दूसरे तुमसे इबरत हासिल करें। उस मौका पर मुकौकस और हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान मुकालमा हुआ। मुकौकस कहने लगा, मुझे मोहम्मद के बारे में बताइए, क्या वो अल्लाह के नबी हैं? हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो नबी ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल भी हैं। मुकौकस कहने लगा, अगर वो वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो फिर क्या वजह है जब उनकी कौम ने उन्हें अपनी बस्ती मक्का से निकाला तो उन्होंने उनके लिए अल्लाह के अजाब की बद्दुआ नहीं की? हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं? मुकौकस कहने लगा, हां, मैं मानता हूं। फिर हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तो फिर आप बताइए कि जब उनकी कौम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें सूली देने का इरादा किया और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया, तो उन्होंने उस वक्त ये बद्दुआ क्यों नहीं की कि या अल्लाह बनी इसराइल को हलाक कर दे? शाह मुकौकस कहने लगा, आप एक हकीम अक्लमंद आदमी हैं और एक हकीम व दाना आदमी की तरफ से आए हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तोहफे आपके साथ भेजता हूं और ये निगहबान माबूर नाम था जो आपके इलाके तक आपकी निगहबानी करेगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत का जवाब लिखवाया, जो इस तरह था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हुजूर मिन जानिब मुकौकस अजीमुल क़िब्त। अम्मा बाद, मैंने आपका गरामी नामा पढ़ा और जो कुछ उसमें तहरीर था और जिसकी आपने दावत दी मैंने उसे समझ लिया है। मैं जानता हूं एक नबी ने आना था, लेकिन मेरा ख्याल है उसका ज़हूर मुल्क शाम से होगा। बहरहाल मैंने आपके कासिद की इज्जत की है। मैं आपकी तरफ 2 कनीज़ें मारिया और सिरीन को भेजता हूं जो क़िब्त में अजीमुल मर्तबत हैं, और जो कुछ लिबास और तहाइफ इनके साथ हैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं और खच्चर भी आपकी सवारी के लिए रवाना कर रहा हूं। आप पर सलामती हो। खत के हमरा चंद तहाइफ भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजे गए, जिनमें 2 कनीज़ें सैयदा मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा सिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं। इसके अलावा एक ऊंट, एक सफ़ेद रंग का खच्चर, एक नेज़ा, कीमती लिबास, कीमती खिलत और 1000 मिस्काल सोना शामिल था। बाज़ रिवायात में यह भी मिलता है कि शाह मुकौकस ने एक मुआलिज साथ भेजा, जिसे आपने ये कहकर वापस भेज दिया
کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ ناظرین، آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عقیدت عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور نے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کنیز بنایا اور شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر مقوقس نے جو لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے، گویا اس نے آپ کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کنیز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 برس تھی۔ کچھ عرصے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گائے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بچے کی ماں بن گئیں۔ کنیز جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس پہلے ہی خوشخبری سنانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب حضرت رافع تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رافع بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آنے واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈے ذبح کیے گئے۔ ان کا سر منڈوایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدرے زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا تھا۔ آپ نے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ کے چہرہ انور پر نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے اور پھر وصال فرمایا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب سے تا قیامت تک ان کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ کی یادوں میں گمسم رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر رہتا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت وصال آ گیا۔ بستر مرگ پر دراز ہو گئیں۔ ان کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس موجود تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قریب کھڑے تھے۔ آپ اپنی خالہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی اور خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 2، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق قبیلہ بنی نزیر سے تعلق رکھتی تھیں۔ والد کا نام شمعون بن زید تھا، جبکہ بعض کہتے ہیں زید بن عمر بن خنافہ بن شمعون بن زید تھا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص حکم سے ہوا تھا۔ پھر جب مسلمان بنو قریظہ پر غالب آئے تو ان کے اموال اور جائیداد پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ مال غنیمت کے علاوہ بنو قریظہ کے بہت سے لوگ بھی قیدیوں کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، جن میں حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اسلام قبول کر لیں، مگر انہوں نے کچھ دن تک اسلام قبول نہیں کیا، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی کوفت ہوئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے خواہاں تھے۔ اچانک ایک دن ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس خبر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، مگر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی کنیز ہی بنا کر رکھیں، یہی میرے اور آپ کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطور ملک یمین اپنے پاس رکھا اور نکاح نہیں فرمایا، مگر ایک دوسری روایت میں جو حافظ ابن حجر اور ابن سعد نے لکھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ ان پر عائد پردہ کا انتظام فرمایا اور وہ باقاعدہ حرم نبوی میں داخل ہو گئی تھی۔ البتہ دیگر مورخین اور ارباب سیر کہتے ہیں کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت ایک کنیز کی تھی۔ ناظرین، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 10 ہجری میں، جبکہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے واپس تشریف لائے، وفات پا گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نمبر 3، حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی مملوکہ باندی تھی۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خوشی سے ان کو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہبہ نظر کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ ایک اور کنیز تھیں جن کا نام اور حالات کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، البتہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔